वेलकम बैक। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में फौजी क़यादत और चारों वज़राए आला मौजूद थे। आलमी मंडी में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के सबब इंतहाई मजबूरी के तहत फैसला किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया, मोटरसाइकिल वालों को एक माह में 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे काश्तकारों, इंटरसिटी फ्रेयर ट्रांसपोर्ट, मालबरदार गाड़ियों, ट्रकों और बड़ी गाड़ियों के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया। बैठक हुई जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वुज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल वालों को कम कीमत पर पेट्रोल कैसे मिलेगा, ARY न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। जराई का कहना है इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। हर मोटरसाइकिल और रिक्शे को माहाना 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा। 70 सीसी से जायद की मोटरसाइकिल्स पर पेट्रोल सब्सिडी नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। जराई का कहना है आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शे को कोटे पर 100 रुपए फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 60% इजाफे का ऐलान कर दिया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ऐवान ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा, अगर मजबूरी है तो हुकूमत को चाहिए कि टोल टैक्स समेत दीगर टैक्स को खत्म करे। मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत सारे चालान खत्म किए जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल न किए गए तो मजीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, रात के पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर फी लीटर 137 रुपए इजाफा किया गया है, जबकि डीजल पर 184 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है, जिससे जो गरीब आवाम है, जो पेट्रोल सार्फिन है, वो सरापा एहतजाज है और वफाकी हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस पेट्रोलियम मसनूआत को इजाफे को वापस लिया जाए। गरीब आदमी 1000 रुपये कमाता है दिहाड़ीदार, वो 500 का पेट्रोल ले ले तो 500 में वो किराया भी भरेगा, घी भी लेगा, घर का राशन भी लेगा, वो क्या क्या करेगा। इस कदर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है जो हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। तमाम तर जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो भी महंगी हो जाएगी। ताहम इस गरीब आवाम का हुकूमत को सोचना चाहिए। जी, मुशीर वज़ीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, आम आदमी को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात से महफूज रखने के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतों ने मिलकर जामे मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पेट्रोल पर हर माह सब्सिडी फराहम की जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के उस पूरे सेगमेंट को, जो सबसे ज्यादा कमजोर तबका है या जो नहीं जो है वो कीमत अदा कर सकता, उसमें देखें वजीर खजाना ने बड़ा अच्छा एक प्लान दिया है कि कैसे सूबे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो हमारे टू व्हीलर्स हैं, जो बाइकर्स हैं, इनको जो डिजर्व करते हैं उनको किस तरह से महीने का 20 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बराबर की सब्सिडी मिलेगी। उसके साथ साथ जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और बड़ी जो गाड़ियां हैं जिसके थ्रू हमारा ये खाने पीने का सामान आता जाता है, और जो पैसेंजर जो है वो गाड़ियां हैं, बसेज हैं, और छोटी भी जो है वो गाड़ियां हैं जिसमें सामान आता जाता है, उसमें हर महीने की एक सब्सिडी दी है उनको, ताकि वो प्राइसेस ना बढ़ाएं।
ماہر معیشت خاقان نجیب کہتے ہیں دنیا بھر میں جو قیمتیں بڑھی ہیں پاکستان میں بھی اسی حساب سے پیٹرول ڈیزل فروخت ہونا چاہیے. ایران جنگ کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا متاثر ہے. ماہر معیشت عابد سلہری کہتے ہیں قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہو چکا، بتدریج بڑھائی جاتی تو بہتر ہوتا. دنیا میں تیل کی جو قیمت ہے وہ بڑھی ہے اور اس کا پرائس پاس تھرو جو کرنا ہے وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اور اس وقت جو کیا گیا ہے اس میں ڈیزل کو رکھنے کے لیے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے شاید اس پہ تو ختم کر دیا گیا ہے، بٹ جو پیٹرول کی قیمت اتنی بڑی ہے اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 106 روپے سے بڑھا کر انہوں نے 161 روپے کر دیا ہے. دس از دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، بیکاز اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ پرائس سگنل بھی کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو یہ برابر کرنا کہ آپ اپنا بہیویئر تبدیل کریں. موٹر بائک جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے کمپلیٹ اس کو پورا کور دینا چاہیے ڈیزل پہ. جو آپ کی رکشاز ہیں ان کو کور دینا چاہیے. دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈو. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اس لحاظ سے اس وقت پاکستان میں یہ اضافہ جو ہے یہ ناگزیر ہو چکا تھا. بہتر تو یہ ہوتا کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو ہے قیمتیں روکنے کی بجائے ان کو بتدریج پاس آن کیا جاتا. غالباً یہی ایک طریقہ ہے کہ پیٹرولیم کو راشننگ پہ جانے کی بجائے عوام جو ہے جب اس کا ریٹ پاس آن کیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی انرجی جو ہے وہ کم استعمال کریں گے. جو اصل چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ جن شعبوں میں سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے اسپیشلی جو کمرشل فریٹ وہیکلز ہیں یا جو ذمہ داروں کے لیے جو سبسڈی ہے اس کو کس طریقے سے ایفیشینٹ اس کا یوز بنائے. کیسے یہ انشور کریں گے کہ مال بردار گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا فریٹ منہ مانگے داموں پہ نہیں لے کے جاتی. جو کاشتکار ہیں جو کہ مزارے ہیں یا جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لی رکھی ہے ان کے نام پہ زمین نہیں، ان کو اس سبسڈی کا جو فائدہ ہے وہ کیسے پہنچے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. حالات بدلنے کے لیے نوجوان باہر نکلیں اور جدوجہد کریں. آج سے ملک بھر میں احتجاج تحریک شروع کریں گے. حکومت نے پیٹرول بم پھینکا ہے عوام پر، وحشیانہ کارروائی کی ہے، کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. 137 روپے کا اضافہ، یعنی پہلے 55 روپے کا اضافہ کر دیا پھر 137 روپے، اب گویا تقریباً 450 نہیں 458 روپے کا پیٹرول پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس لوگ خریدیں گے. اسی طرح 520 روپے کا ڈیزل خریدیں گے. یہ 184 روپے کا اضافہ کیا ہے. اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرنا چاہتے. آج سے ہی احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں آج مظاہرے کیے جائیں گے. میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ان حالات میں اگر ہم کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے اور حکومت کے مقابلے میں آ کر نہیں کھڑے ہوں گے تو حالات نہیں بدلیں گے. آپ ہماری اس تحریک کا ساتھ دیں. یہ نوجوانوں نکلو اور احتجاج کرو اور حکمرانوں کو مجبور کرو کہ یہ اپنی عیاشیاں کم کریں اور پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت کو یہ کم کریں. وفاقی حکومت نے اپریل سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. بجلی کی بچت کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ کاروبار کو ترجیح دی جائے گی. دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مشاورت کی جائے گی. وزیر اعظم، چاروں وزرائے اعلیٰ اور عسکری قیادت کی مشاورت سے متفق کا فیصلہ ہوگا. آبنائے ہورمز سے 2 جہاز نکال لائے. پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو بھی وہاں سے گزارنے کا انتظام کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کی موجودہ صورتحال سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا آبنائے ہورمز سے تیل بردار جہاز لانے میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں شامل ہیں. ایران جنگ سے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے. جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. سیز فائر کے لیے اب بھی ہر ممکن کوشش جاری ہے. نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اس میں کلیدی کردار ہے. کراچی میں سائٹ انڈسٹریل ایریا میں کیبل کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. آگ نے فیکٹری کمپاؤنڈ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. مزید بتائیں گے آصف خان. اس وقت ہم سائٹ ایریا میں موجود ہیں جہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے قریب واقع فیکٹری ہے جس میں آگ لگی تھی. آگ صبح 4 بجے کے قریب لگی. تاحال آگ لگی ہوئی ہے. تاہم فائر بریگیڈ عملے کا کہنا ہے کہ اس پر 40% تک قابو پایا ہے. 60% تک جو ایریا ہے اس میں اب بھی آگ لگی ہوئی ہے. ایس ایچ او سائٹ اے جو شبیر حسین ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدد ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے آگ لگی تھی اوپر فرسٹ فلور پہ داغے والے ڈپارٹمنٹ. وہاں سے آگ ہوتی ہوئی نیچے آ گئی تو نیچے 2 کیبل کی ڈپارٹ اور 1 اسپیئر پارٹ کی ڈپارٹ ہے. پھر اس میں بھی آگ لگی تو اسی ٹائم فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آ گئی اور ہم نے الیکٹرک سے یہاں پہ لائٹ کٹوا دی
اور اندر جو ملازمان تھے ان کو باہر نکالا، ان کی گاڑیاں باہر نکالی اور ابھی ماشاءاللہ گاڑی آگ پہ قابو پا لیا گیا تقریباً۔ فرسٹ فلور پہ آگ لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دیگر کمپاؤنڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب جو نیچے کا پورشن ہے وہاں پر تو آگ کنٹرول ہے، لیکن اوپر جو فرسٹ فلور ہے وہاں تاحال آگ لگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ عملے کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اس آگ پر قابو پایا جا سکے گا۔ AVVC اور پنجاب پولیس کی راولپنڈی میں مشترکہ کارروائی، کراچی کے علاقے گلشن معمار سے اغوا ہونے والی 3 سالہ بچی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے، نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ AVCC اور پنجاب پولیس نے راولپنڈی میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گلشن معمار سے 50 لاکھ تاوان کے لیے اغوا ہونے والی بچی نازیہ کو بازیاب کرا لی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران جو ملزم ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ملزم نے بچی کے والد سے 50 لاکھ تاوان مانگا تھا، اور جو محمد اللہ ہے انہوں نے گلشن معمار تھانے میں مقدمہ درج کروایا تھا۔ اس کارروائی کے دوران CPLC کراچی کی ٹیم بھی موجود تھی، اور جو خصوصی ٹیم تھی یہ DIG CIA مقدس حیدر کی جانب سے بنائی گئی تھی، جس کی سربراہی SSP AVCC آصف بلوچ کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فرار ملزم کی شناخت ہو چکی ہے، جس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ، اپڈیٹ کر رہے تھے AVCC اور پنجاب پولیس کی راولپنڈی میں مشترکہ کارروائی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ ایران پر حملوں کے بعد وسیع خطہ خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا، خلیجی ممالک کو براہ راست حملوں کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے جہاز رانی سے متعلق بھی چیلنجز درپیش ہیں۔ فوری ترجیح مکمل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی ہونی چاہیے۔ President, the broader region stands at a perilous crossroads following the strikes on Iran. Gulf members, our brothers, members of the Arab League are facing direct attacks on their soil. Totally unacceptable. While also grappling with the challenges posed by restricted navigation in the Strait of Hormuz. With these tensions comes the growing risk of a wider escalation. Further escalation must be avoided at all costs. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں تباہی اور موت کو فوری روکا جائے۔ جنگ جاری رہی تو انسانی المیہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ دھند حملوں اور تباہی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تنازع کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے عالمی امن کو بڑھتے خطرات پر فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ آبنائے ہرمز فوجی کارروائی کے ذریعے کھولنے کی تجویز پر ووٹنگ ہوگی۔ بحرین نے سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کو فوجی کارروائی سے کھولنے کی تجویز دی۔ اجلاس سے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق اقوام متحدہ کے 40 سے زائد ممالک نے ورچوئل میٹنگ بھی کی، جس کے بعد معاملہ سلامتی کونسل میں لایا جا رہا ہے۔ تاہم ویٹو رکن فرانس پہلے ہی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے فوجی کارروائی کی مخالفت کر چکا ہے۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی۔ امریکی آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے امریکی آرمی چیف کو فوری ریٹائرمنٹ لینے کا کہہ دیا۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنرل رینڈی جارج اگست 2023 سے عہدے پر فائز تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران جنگ پر نیا موقف سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں اسرائیل میرے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ ٹائم میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل وہی کرے گا جو میں کرنے کا کہوں گا۔ اگر میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو اسرائیل بھی حملے روک دے گا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو اچھا اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا، ایران جنگ خاتمے کے حوالے سے اسرائیل ان کی ہدایات پر عمل کرے گا، لیکن انہیں اشتعال دلایا گیا تو پھر ان کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بیان ان کے پچھلے موقف کی نفی کرتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران جنگ کا خاتمہ نیتن یاہو کے ساتھ باہمی مشاورت سے ہوگا۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں کہا، پتھر کے دور اور آج کے دور میں ایک فرق ہے، پہلے مشرق وسطی میں تیل یا گیس نہیں نکالی جاتی تھی۔ کیا ٹرمپ اور اسے لانے والے امریکی وہی پرانا دور چاہتے ہیں؟ شہری ڈھانچے، پل پر حملے ایرانی عوام کو سرنڈر پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ایسے حملے صرف دشمن کی شکست، اخلاقی زوال ظاہر کرتے ہیں۔
ہر پل اور عمارت کو دوبارہ مضبوطی سے بنائیں گے. امریکہ کی عالمی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. امریکی طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ کروشیا سے روانہ. کروشیا میں 5 روزہ قیام کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر روانہ ہوا. الجزیرہ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایئر کرافٹ کیریئر کی اگلی منزل ظاہر نہیں کی. امریکی بحریہ کے مطابق بحری جہاز کسی بھی آپریشنل مشن کے لیے تیار ہے. 12 مارچ کو جہاز میں آگ لگنے کے بعد روٹ میں تبدیل کیا گیا تھا. کروشیا میں مرمت کے بعد USS جیرالڈ آر فورڈ روانہ ہوا ہے. پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت چاروں کی حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے. پاسداران انقلاب نے حملوں کی 91ویں لہر میں امریکی بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو قدر میزائل سے نشانہ بنایا. ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق USS ابراہم لنکن پر 4 قدر میزائل داغے گئے ہیں. امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس 50% سے زائد میزائل لانچرز، ہزاروں ڈرونز موجود ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ایران نے میزائل لانچرز کا نصف سے زیادہ حصہ برقرار رکھا ہوا ہے اور ہزاروں ڈرون اب بھی فعال ہیں. ایران کے پاس ساحلی دفاعی کروز میزائلوں کا ایک بڑا حصہ بھی موجود ہے جو خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایران اب بھی پورے خطے میں تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے. نارتھ ناظم آباد اور انگین، ناظم آباد، گارڈن، ڈیفنس، گلشن اقبال، ہب اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت میں بھی اعلی باری اور بارش کا امکان ہے. ادھر بنوں میں بارود سے بھری گاڑی ڈومیل پولیس اسٹیشن کی عمارت سے ٹکرا گئی. دھماکے سے 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق سنتری پوسٹ اور پولیس اسٹیشن کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا. تھانے کے قریب گھروں کی چھتیں گر گئیں. جاں بحق افراد میں ڈاکٹر نقیب اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرے گی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے تمام راستے اپنائے مگر کوئی راستہ نہیں نکلا. انتظامیہ نے NOC نہ دیا تو جہاں روکا وہیں احتجاج کریں گے. اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. امید کرتا ہوں یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. 5 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ ملاقاتیں ہو پا رہی ہے خان صاحب سے، نہ جو ہے خان صاحب کے کیسز لگ رہے ہیں. نظامت ہوگی تو اس کے بعد جو ہے کچھ نظر آ رہا ہے ورنہ یہ سیریس نہیں ہے. کراچی کنگز کی قائد ڈیوڈ وارنر کی کپتانی کی تعریف. وارنر نے بالرز کو صحیح استعمال کیا. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا کریڈٹ کپتان اور مینجمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے اعظم خان کو صورتحال کے مطابق شروع کے نمبرز پر بیٹنگ کے لیے بھیجا. پروگرام میں اداکار توثیق حیدر بر مہمان. سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم ہے. توثیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سر کیپٹنسی بگ ایشو ہے اور یہی فائدہ وارنر نے اٹھایا. آج اس کو پتا ہے اپنا وارنر کو کہ 6 کے 6 جو ان کے رائٹ ہینڈر ہیں وہ خوش دل کو لے آیا. پاور پلے میں اسی نے 2 وکٹیں لی. زیادہ کریڈٹ تو کپتان اور کوچ کو دینا چاہیے. 7 بیگ آتا تھا وہاں پہ نمبر 4 پہ. ایوریج بڑی تھی. انہوں نے اعظم خان کو بھیجا، فلیکسیبل بیٹنگ آرڈر رکھا اور میچ فنش کر کے گیا. بہت زبردست. بے شک 3 چانس ملے. کراچی نے تینوں دن بڑے اچھے پلان ایگزیکیوٹ کیے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا پہلا اوپن ایئر عوام کے لیے ہم نے سوئمنگ پول کا افتتاح کیا ہے. ابھی یہ کریم آباد پہ آپ چلے جاؤ، کسی بھی ٹائم چلے جاؤ. آپ کے بازو پہ یہ ٹیٹوز، یہ بھی آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی جو مہم چلائی ہوئی اس کا حصہ ہے یہ ٹیٹوز. عید گزری ہے، مہندی لگائی ہوئی ہے. پاکستانی کرکٹ کے موجودہ معیار سے میں بہت غیر مطمئن ہوں. ہاں کہ نہ؟ ہاں. جو کرنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پچھلی سے بہتر کام کر رہی ہے. تو ہاں کہ نہ؟ ہاں. ہمت التجا نہیں باقی، درد کا حوصلہ نہیں باقی. ایک تیری دید چھن گئی ورنہ اور دنیا میں کیا نہیں باقی. کیا بات ہے. اس نے اتفاق تھا اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے
तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। हिसाब के हिस्से का इतना ही गोशवारा है, इन साहब ने कराची के हर शहर को खड्डे में मारा है। लाहौर और मुल्तान है, शायद भाई क्या वो कहिएगा? मुल्तान। जापान के साइंसदानों ने एक नया मटेरियल तैयार किया है जो सोलर सेल्स की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस मटेरियल की मदद से तवानाई की पैदावार में तकरीबन 130% तक इजाफा मुमकिन होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।